औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया है और ये कहा है उन्होंने कि ये लोग बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। यानी शिरक के बाद वो कौन सी बुराइयां? वो 3 बुराइयां जो बयान की गई हैं। पहली बुराई है धोखेबाज, यानी वो शख्स जो है जो धोखा करता है वो नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी बुराई है बखील, और तीसरी है एहसान जताने वाला। ये 3 ऐसी बुराइयां हैं जिसको अल्लाह ताला ने इंतहाई नापसंद फरमाया है, और ये कहा है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर ये 3 बुराइयों में से कोई बुराई होगी, ये बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे, बेशक उनके अमाल कितने अच्छे ही क्यों ना हों। तो इसको ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि धोखेबाज। अब धोखेबाज अंडरस्टूड है, आपने देखा कि एक ऐसा शख्स जो धोखेबाज है, जो हर बात पे, ज़ाहिर है कि इसके अंदर झूठ भी शामिल होता है, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब धोखे देना होता है ना, तो झूठ इसका पार्ट होता है धोखे का। यानी झूठ के बगैर धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी अगर आपने धोखा देना है तो आप झूठ का सहारा लेंगे ना, उसको कोई ऐसी बात बताएंगे जो असल में है नहीं, आप उसको धोखा दे रहे, डिसीव कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं ना। तो चीटर जो है हमेशा झूठ का सहारा लेता है। तो ऐसा शख्स जो है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बहुत करीबी कोई हो, वो बिल्कुल आप ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना। जो धोखेबाज वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। एक ऐसा शख्स जो है जिसको आप अपना समझते हैं, लेकिन वो जो है आपको अपना नहीं समझ रहा और आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ फरेब कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो उसने फ्रॉड किया उसके अंदर आपके साथ, और आपका मालूम मता खा गया है। इसी तरह कोई बात है या कोई रिश्ता कायम किया तो उसके ऊपर उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया और धोखा दे दिया आपको। और या कभी कोई ऐसा इम्तिहान का मौका आ गया तो वहाँ पे मौके पे वो आपको धोखा दे गया और उस आपका साथ उसने नहीं दिया, तो ऐसा शख्स जो है ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ऐसा शख्स जो है वो, उसको पर्सनैलिटी क्या नहीं, बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, मेरा ख्याल है कि वो पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो शख्सियत है ही नहीं है। वो तो उसका तो कोई, वो तो ना इंसानों में है ना जानवरों में है, वो कुछ भी नहीं है। ना वो दुश्मन है ना वो दोस्त है। दोस्त वो बिल्कुल ही नहीं है ना। दुश्मन उसको अलबत्ता आप कह सकते हैं कि ऐसा दुश्मन जो मीठा दुश्मन है, जो खुल के सामने नहीं आ रहा लेकिन आपको धोखा दे रहा है और आपसे दुश्मनी कर रहा है। एक तरह से आपको जब धोखा देगा, आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा, आपके जो दुश्मन है उनके साथ मिलके आपके साथ साजिश करेगा, सर्टनली आपके सामने आएगा तो आपका हो जाएगा, जब उनके सामने जाएगा तो उनका हो जाएगा। तो ये धोखा दे रहा होगा ना। तो इसकी बड़ी लंबी एक फहरिस्त है जो मेरा ख्याल आप इर्द गिर्द अगर देखें तो आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसे लोग थोड़े बहुत भी रह जाए, वो भी ख़त्म हो जाए तो उनका भी भला हो जाए और बाकी लोग भी भला हो जाए कि उनके शर से बच जाए। अब दूसरा बखील। बखील कहते हैं कंजूस। एक शख्स है जिसके पास मालो ज़र हैं लेकिन वो किसी पे खर्च नहीं करता। अच्छा, ये तो एक बात हुई ना। कई ऐसे भी कंजूस हमने देखे हैं, ऐसे बखील भी देखे हैं जो अपने भी खर्च नहीं करते और सम टाइम सादगी का लबादा ओढ़ लेते हैं और कहते हैं जी हम तो सादा लोग हैं जी, हम तो जी बस सादगी पे यकीन रखते हैं, और पैसा उनके ऊपर भरा हुआ है। ठीक है, अब वो सारी उम्र जो है उस पैसे के ऊपर सांप बन के बैठे रहते हैं और जब वो दुनिया चले जाते हैं तो यही छोड़ जाते हैं सारा कुछ। अब पीछे उनका पैसा जो लुटाया जाता है, आमतौर पर ऐसे ही होता है कि उनकी औलाद में से उनके जो बाकी वारसान हैं वो फिर उस पर याशी करते हैं और उनके अपने नसीब में नहीं होता। तो ऐसा शख्स जो वकील है, जो जिसका जो जो मतलब किसी भी मामले में किसी की मदद करने के तैयार नहीं, कुछ खैरात सदका देने के लिए तैयार नहीं, किसी कमज़ोर बहन भाई जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, बावजूद इसके कि उसके पास पैसा मालो ज़र है। अब आ जाती दूसरी किस्म वकील के अंदर। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बेचारे जिनकी बड़ी एवरेज इनकम होती है, बड़ी मुनासिब सी उनके पास आप कह लें कि वसाइल होते हैं, माली वसाइल होते हैं। आप मजदूर देख लें, आप लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको देख लें, आप मिडिल क्लास के लोगों को देख लें, आप उनको देखिएगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बड़े जेनरस होते हैं। यानी जो उनके पास वसाइल हैं, जितने हैं, उन वसाइल को बरोकार ला के वो लोगों की मदद करते हैं, अजीज़ वकारों की मदद करते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उन वालिदैन के आप कह लें कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, अपने जो बहन भाई हैं जो कमज़ोर रह गए या छोटे हैं उन पे खर्च करते हैं। अब ये खर्च करना जो है, इसमें यहाँ तक भी कहा गया है
کہ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ ہی شمار کیا جاتا ہے، اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے، اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جیسا صدقہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں اول خیش بعد درویش، کہ سب سے پہلے آپ نے گھر میں یا اپنے ارد گرد جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کا جائزہ لینا، کہیں کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. اب ایسا جو شخص ہے جو مالدار ہے، وسائل والا ہے، لیکن بخیل ہے، وہ اسی درخت کی طرح ہے کہ درخت تو بڑا تنا ہوا ہے، وہ اس کا قد تو بڑا درخت کا بڑا اونچا ہے، لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ملتا کسی کو. یعنی ایسے درخت بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے ٹال ہوتے ہیں، لیکن ان کا نہ سایہ نیچے ہوتا ہے زمین پہ، چونکہ ان کے اوپر شاخیں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں اور اوپر ہوتی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پھل بھی نہیں لگتا. تو ایسے جو درخت ہے اس کی مانند وہ شخص ہوتا ہے جو بخیل ہے، کہ جس کے پاس ہے سب کچھ لیکن دینے کا حوصلہ نہیں ہے. یہ اصل میں حوصلے کی بات ہے. اگر یہ ہمارا ایمان آ جائے کہ ہم نے یہ سارا کچھ یہی چھوڑ جانا ہے، ساتھ ہم نے پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی، کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہم مرتے ہیں اور کہاں مرتے ہیں. پتہ نہیں کسی جگہ پر ڈوب کے مر جائیں، لاش ہی نہ ملے، کہیں جل کے مر جائیں، وہاں بھی لاش نہ ملے، یا ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ لاش کی شناخت ہی نہ ہو سکے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہے کہ قبر ملنا یا کفن ملنا. تو سب کو یہی چھوڑ جانا، ساتھ لے کے کوئی نہیں گیا. جو پرانے جو ممیز نکلتی ہیں، آپ دیکھیے کہ مصر کے اندر آگے پیچھے ان کے ساتھ زیور شیور سارے انہوں نے دفن کیے تھے، تو وہ یہی ہیں، زمین میں ہی رہ گئے ہیں. وہ جب دریافت ہوئی تو وہاں سے نکل آئے ہیں، وہ دوبارہ انسانوں کے پاس ہی آ گئے ہیں، ساتھ لے کے کوئی نہیں گیا. تو دوسری جو خرابی ہے جو بخیل والی ہے جس کے اندر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور ایسے لوگ، اور وہ بالکل جنت میں نہیں جائیں گے. اور تیسری آ جاتی ہے احسان جتانے والا. آپ دیکھیں نا، کسی کا آپ بھلا کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا تو پہلا جو عام طور پہ سب سے بہتر طریقہ کار جو بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ اس کا فارمولا بڑا سادہ سا، کہ آپ کسی کی جب مدد کرتے ہیں، کسی کی خیرات کرتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایک ہاتھ سے دے تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اس طرح، کیونکہ اگلے کی عزت نفس بھی ہے، اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھیں. ہاں، کئی جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں کہ بھی کوئی چیز کھلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو ساتھ تصویر بھی اتار لیتے ہیں. اگر اس کے پیچھے ان کا مطمع نظر یہ ہو کہ اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی انسپائر ہوں اور وہ بھی ان کو فالو کریں اور وہ بھی اس کام میں یا کار خیر میں حصہ لیں، تو اگر تو اس حد تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں پنکھا لگوا دیا، کوئی اے سی لگوا دیا اور ساتھ اپنا نام لکھوا دیا یا اپنی کمپنی کا نام لکھا دیا، آپ نے دیکھا بہت ساری کمپنی ایف ایم سی جی کمپنیز کرتی ہیں زیادہ تر، وہ مختلف جگہ پارکوں کے اندر اگر بینچ بنا دیا ہے، یہاں پہ وہاں پہ کچھ اور چیز بنا دی ہے، دیوار بنا دی ہے، وہاں پہ کوئی گرینری بنا دی ہے، تو وہاں اپنی تختی لگا دیں گے. اسی طرح اگر کوئی مسجد کے اندر کوئی اے سی لگا دیا ہے یا کوئی پنکھا لگا دیا ہے یا کوئی اور چیز لگا دی، وہاں پہ ایک تختی لگا دیں گے، تعاون فلانا. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ آپ نے پبلسٹی کی ہے، وہ آپ کی مارکیٹنگ ہے، وہ ہو گئی ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ فلاں یہ کام کیا ہے. لیکن ثواب کوئی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں، لیکن میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں. جتنا میرا تھوڑا بہت نالج ہے اس کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں، اور گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی ثواب نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چھپا کے کریں، کسی کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ وہ شرمندہ نہ ہو. آپ نے دیکھا کئی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے، یتیموں کے ہیں، کئی جگہ پہ ایسے ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی ایک بچہ جو ہے وہاں پہ جو پڑھتا ہے اس کی کفالت آپ لے لیں. تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوتا ہے، جیسے ایس او ایس ولیج ٹیپ میں نے دیکھے ہیں، کہ وہاں پہ بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو جو کفالت کر رہا ہے وہ کون شخص ہے. وہ کنفیڈینشیل انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اور ہر مہینے یا سال میں اس کے بعد جب بھی انہوں نے طے کیا ہوا ہے وہ رقم وہاں پہ ان کو منتقل کر دیتا ہے، اور وہ بچے کو نہ وہ ملتا ہے، نہ بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میری کفالت کون رہا ہے یا مجھے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ادارہ میرے پہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقے ہیں، اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں. تو احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں،
یہ تکبر کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. یعنی جب میں کسی شخص کی مدد کرتا ہوں مالی طور پہ یا ادروائز کسی مشکل میں ہے, پرابلم میں ہے, تو میں اگر اس کی مدد کر دیتا ہوں, اس برے وقت میں اس کے کام آ جاتا ہوں, اور بعد میں اگر میں جتاتا ہوں, یہ اس کے سامنے جتاتا ہوں یا باقی لوگوں کے سامنے جتاتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں دو چیزیں بیان کر رہا ہوں. نمبر 1 کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں بڑا پہنچا ہوا بندہ ہوں, میرے پاس بڑے اختیارات ہیں, یا میں مالی طور پہ بہت مستحکم ہوں, تو میں نے اس پہ احسان کیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ آ گیا پہلو, اس کا یہ تکبر کا پہلو آ گیا جو شیطانی آپ کہہ لیں صفت ہے. ادروائز یہ صرف آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑے ہیں, اور ان کے پاس یہ ان کی صفت ہے, ان کی خوبی ہے, اور اگر اللہ کے علاوہ کو کرے تو وہ شیطانی صفت ہے, اور جو شخص وہ کرے گا وہ بھی شیطانی کام کر رہا ہے ایک طرح سے. ایک تو یہ تکبر آ گیا. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ پہلو نکلتا ہے کہ دوسرے کو انڈرمائن کرنا, دوسرے کو ذلیل کرنا, دوسرے کو بدنام کرنا, دوسرے کو سوسائٹی کے سیگمنٹ کے اندر یہ ظاہر کرنا کہ یہ جو آدمی ہے یہ قسم پرس ہے, اگر مالی طور پہ آپ نے مدد کی ہے, کہ یہ بہت غریب آدمی ہے, بہت بالکل آپ کہہ لیں سوشل سٹیٹس کا کوئی نہیں ہے, تو میں نے اس کی مدد کی. اگر آپ نے ادروائز اس کی مدد کی ہے کسی معاملے میں, اس کا آپ کو معاملہ بن گیا ہے دنیاوی طور پہ, تو آپ نے اپنا اثر سو استعمال کر کے یا جو بھی اپنے گڈ آفسی استعمال کر کے آپ نے اس کی مدد کی ہے, تو ایسی صورت میں بھی یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. آپ اس کو ایک کمتر ظاہر کرنا چاہ رہے ہوں گے, اور آپ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ ساری عمر جو ہے آپ کا خادم بن جائے اور تابع دار بن کے رہے. تو یہ 3 جو خامیاں ہیں یا 3 برائیاں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ ناپسند ہے. شرک کے بعد یہ 3 برائیاں, اور جن کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی ہے وہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, وہ بخشا نہیں جائے گا. لیکن ایک روشن پہلو, بیڈ نیوز سنائی, اب آپ کو گڈ نیوز سنا دیتا ہوں اس کے اوپر. یس, توبہ کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, عظیم ترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پوزیٹو پہلو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر, جس ہمارے بہن بھائی کے اندر, ہمارے ارد گرد ہمارے دوست کے اندر اگر یہ خامیاں ہیں, اگر وہ ریئلائز کر لے کسی سٹیج پہ بھی, تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور آئندہ سے اس سے تائب ہو جائے. آئندہ کا وعدہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی برائی اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دے گا. تو ایسی صورت میں مجھے کبھی یقین ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماضی کے اس طرح کے کام جو ہیں, جو اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے, جو اس نے بخالت کی ہے, بخیل کا کنجوسی کا مظاہرہ کی ہے, اور یا پھر اس نے کسی پہ احسان جتایا, وہ سارے پچھلے اس کے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے, اور وہ بالکل ایک صاف ستھرا انسان بن جائے گا, بشرطے کو معافی مانگے دل سے, دل کی گہرائی سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے, ضروری نہیں کہ سب کے سامنے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے رات کو, کسی وقت جب بھی وہ اس کو موقع ملے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے پاس ساتھ ہے, اس لیے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف فرما دیں گے. اس عہد کے ساتھ وہ معافی مانگے کہ آئندہ میں اس کی ایسی حرکات نہیں کروں گا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے اس شخص کے اوپر, اور اس کے لیے نجات کا حصہ کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں یہی چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع پہ. اب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور آپ جو ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. باقی عزیز و کرب کے لیے بھی دعا کیا کریں, اور خود بھی خیر جو ہے بانٹا کریں, اور شر سے بچا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.